This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक बहुत ही प्यारे और अहम मौजू पर बात करेंगे जो कि है हम्द। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम हम्द का तारुफ जानते हैं। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम अल्लाह ताला की हम्द इसलिए करते हैं क्योंकि वो तमाम जहानों का खालिक है। ये ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे और जो कुछ भी इस कायनात में हम देखते हैं सब उसी ने बनाया है। वो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है। उसकी कुदरत हर चीज़ पर गालिब है। वो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। वो हमें ज़िंदगी देता है, खाने के लिए रिस्क देता है और हर तरह की नेमतें अता करता है। वो तमाम खूबियों का मालिक है। उसकी ज़ात पाक में कोई ऐब नहीं। वो सबसे ज़्यादा इल्म वाला, हिकमत वाला और इंसाफ करने वाला है। हम्द में अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की जाती हैं, जैसा कि उसकी कुदरत और ताकत का ज़िक्र होता है, उसकी रहमत और मेहरबानी का बयान होता है, उसकी बनाई हुई खूबसूरत चीज़ों का तज़किरा किया जाता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हम्द का तारुफ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हम्द की तशरीह की तरफ आते हैं। इसका जो बंद नंबर 1 है, पहले हम उसको पढ़ेंगे और फिर हम उसकी तशरीह करने की कोशिश करेंगे। खुदा सबका खालिक है कौनो मकामे, खुदा सबका खालिक है कौनो मकामे, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में, फलक चाँद सूरज ये रोशन सितारे, फलक चाँद सूरज ये रोशन सितारे, पहाड़ और दरिया ये दिलकश नज़ारे, पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे, पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे, कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे। खुदा सबका खालिक है कौनो मकामे, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। आए अब हम इसकी तशरीह करने की कोशिश करते हैं। इस बंद में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है, उसी ने आसमान को हमारे सर पर साया बनाया है, रात के वक्त चाँद को रोशन करके दुनिया को हुस्न बख्शा है, दिन को सूरज बनाकर हमें अंधेरे से निजात दी है, इसी सूरज की वजह से हमें रोशनी और हरारत मिलती है। पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाती है और ये पानी ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाता है। सुबह के वक्त फूलों पर पानी के नन्हे नन्हे कतरे नज़र आते हैं, जिनसे फूल तरोताज़ा रहते हैं। इन सब चीज़ों का बनाने वाला एक अल्लाह है। हर तरफ जो फूल बूटे नज़र आ रहे हैं ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको बंद नंबर 1 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम इस नज़म के बंद नंबर 2 की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसके अशार पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसकी तशरीह करने की कोशिश करते हैं। खुदा की हर एक समत जलवा गरी है, खुदा की हर एक समत जलवा गरी है, कि नूरी फ़ज़ाओं से दुनिया भरी है, हर एक दश्त शादाब खेती हरी है, हर एक दश्त शादाब खेती हरी है, ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। खुदा सबका खालिक है कौनो मकामे, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। अब हम इन अशार की तशरीह करते हैं। शायर कहता है कि हम इस दुनिया में जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं हर तरफ अल्लाह ताला की मौजूदगी का इजहार होता है। अल्लाह ताला के नूर से दुनिया में हर तरफ उजाला और रोशनी है। अल्लाह ताला की रहमत से सारे जंगल हरे भरे और सरसब्ज दिखाई देते हैं। खेतों में फसलें भी अल्लाह ताला के हुक्म ही से फलती फूलती हैं। ये सब चीज़ें अल्लाह की हुनरमंदी की निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने ये सब नेमतें इंसानों के लिए पैदा की हैं। इन सब चीज़ों का बनाने वाला सिर्फ़ अल्लाह है। हर तरफ जो फूल बूटे नज़र आ रहे हैं ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस नज़म का बंद नंबर 2 भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बंद नंबर 3 की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसके अशार पढ़ते हैं और फिर हम इनकी तशरीह करने की कोशिश करते हैं।
زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ شاعر کہتا ہے کہ زمین کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے روشن ہے، یہاں تک کہ سورج اپنی موجودگی سے اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے تابع ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جب سورج نکلتا ہے تو رات کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے، جس طرف بھی نظر دوڑائیں اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، دنیا میں روشنی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہے، ان سب چیزوں کا بنانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ ہر طرف جو پھول بوٹے نظر آ رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام اشعار کی تشریح اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پیارے بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ ہم پر بے شمار نعمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے مختلف چیزیں پیدا کر کے اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ہنرمندی ہی نظر آتی ہے۔ پیارے بچوں، حمد کی تشریح کرنے کے بعد اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں جو سب سے پہلے سوال دیا گیا ہے وہ ہے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ سب سے پہلے ہے خالق۔ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ دشت، اس کا مطلب ہے جنگل غیر آباد علاقہ۔ گلکاری کرنا، پھول بوٹے بنانا۔ فلک، آسمان۔ دلکش، دلکش کہتے ہیں خوبصورت کو، اور شاداب کا مطلب ہے سرسبز۔ کون و مکان، دنیا جہان۔ ذرہ، کسی چیز کا نہایت چھوٹا ہونا۔ پیارے بچوں، آپ کو مشق میں دیے گئے جو مشکل الفاظ تھے ان کے معنی بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ کالم الف کو کالم بے سے ملا کر مصرع مکمل کریں۔ فلک، چاند، سورج۔ کالم بے میں اس کے سامنے لکھا ہوا ہے کھیتی ہری ہے، جو کہ صحیح جواب نہیں ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے فلک، چاند، سورج، یہ روشن ستارے۔ دوسرے نمبر پہ ہے خدا کی ہر ایک سمت۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ہر ایک دشت شاداب۔ اس کا صحیح جواب ہے ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے زمیں کا ہر ذرہ۔ اس کا صحیح جواب ہے زمیں کا ہر ذرہ چمکا ہوا ہے۔ سب سے آخر میں خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سوال نمبر 2 اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب ہم سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کا ہم جواب دیں گے۔ پہلے بند میں شاعر نے کن دلکش نظاروں کا ذکر کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ پہلے بند میں شاعر نے فلک، چاند، سورج، روشن تاروں، پہاڑ اور دریا اور پانی کے دھارے اور پھولوں پر شبنم کے قطروں کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو سوال دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے حوالے سے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ شاعر نے فضا کا نور سے بھرنا، جنگلوں کا سرسبز و شاداب ہونا اور کھیتوں میں فصلوں کے ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، سے کیا مراد ہے اور یہ کس وجہ سے ہے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے دشت سے مراد جنگل اور غیر آباد علاقہ ہے، اور کھیتی کے ہرے ہونے سے مراد فصلوں کا اگنا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے کہ جنگل سرسبز و شاداب ہیں اور کھیتوں میں مختلف قسم کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں جو ہماری ضرورت کے لیے ہمیں غلہ مہیا کرتی ہیں۔ اس مشق میں جو اگلا سوال دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے کا مفہوم لکھیں۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلا جو سوال اس مشق میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حمد میں بیان کی گئی نعمتوں کے علاوہ کوئی سی 5 نعمتوں کے نام اور ان سے متعلق ایک جملہ لکھیں۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس میں ہم صرف 5 نعمتوں کا ذکر کریں گے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے والدین۔ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے وہ ہے آنکھیں۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جن کی مدد سے ہم دنیا میں موجود چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو نعمت آتی ہے وہ ہے صحت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ صحت کی قدر کوئی بیمار ہی جان سکتا ہے۔ آگے ہاتھ پاؤں۔ ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہیں۔ سب سے آخر میں ہے علم اور عقل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم اور عقل کی نعمت سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام سوالات کے جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ نظم کے مطابق درست الفاظ لکھ کر مصرعے مکمل کریں۔ پہاڑوں سے گرتے ہیں ڈیش کے دھارے۔ اس کا صحیح جواب ہے پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے۔ دوسرے نمبر پر ہے یہ سب میرے ڈیش کی کاریگری ہے۔ یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ نوری ڈیش سے دنیا بھری ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے۔ وہ دیکھو کہ ڈیش بھی نکلا ہوا ہے۔ وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے جدھر دیکھیے نور ڈیش ہوا ہے۔ جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے۔ 6 نمبر پر ہے کہ ڈیش نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں سوال نمبر 4 آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ ہم میں سے اپنا پسندیدہ شعر پڑھ کر سنائیں اور پسندیدگی کی وجہ بتائیں۔ مجھے یہ شعر پسند ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گل کاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ مجھے یہ شعر اس لیے پسند ہے کہ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس شعر میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات میں جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ اس کائنات میں جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں ان سب کا بنانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے سوال نمبر 6۔ دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیں اور آخری حرف سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی سی 2 چیزوں کے نام لکھیں۔ سب سے پہلے آتا ہے فلک۔ فلک کا مطلب ہوتا ہے آسمان۔ اس کا جو آخری حرف ہے وہ ہے کاف۔ فے لام کاف۔ کاف سے کوثر کہکشاں۔ دوسرے نمبر پہ ہے حمد۔ ہے میم دال۔ دال اس کا جو آخری حرف ہے اس سے بنے گا درخت دریا۔ تیسرے نمبر پہ ہے سمت۔ سین میم تے۔ تے سے تتلی اور تے سے تارے۔ شجر۔ شین جیم رے۔ رے سے رات، رے سے روشنی۔ شبنم۔ شین بے نون میم۔ میم سے موتی، میم سے میدان۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سوال نمبر 6 بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم قواعد سیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم ختمہ کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ختمہ کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ انگلش میں ہم فل سٹاپ کسی بھی بات کو ختم کر کے اس کے آخر میں ہم فل سٹاپ لگاتے ہیں، اسی طرح اردو میں ہم کسی بھی جملے کو جب مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے آخر میں ہم ختمہ کی علامت لگاتے ہیں۔ اب ہم اس سوال میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ختمہ ہم کیسے لگاتے ہیں اور کہاں پہ لگاتے ہیں۔ اس میں ہمیں ایک عبارت دی گئی ہے جسے ہم پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو اس چیز کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ ہم نے ختمہ کہاں پہ لگانا ہے اور کس طرح سے لگانا ہے۔ آئیں اب ہم سوال نمبر 7 کی طرف آتے ہیں۔
دی ہوئی عبارت غور سے پڑھیں اور مناسب جگہ پر ختمہ لگائیں۔ پیارے بچوں، اس سوال میں ایک عبارت دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کی بھی سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ ہم نے کون سے جملے کے بعد کہاں پہ ختمہ لگانا ہے۔ ایک نیک آدمی کے پاس بہت دولت تھی۔ یہاں پہ بات مکمل ہو رہی ہے تو ہم اس کے آگے لگائیں گے ختمہ اور بات کو ختم کریں گے۔ ایک نیک آدمی کے پاس بہت دولت تھی، وہ اپنی دولت بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا۔ یہاں پہ جملہ مکمل ہو رہا ہے تو تھا کے بعد ہم ختمہ کی علامت لگائیں گے۔ وہ بہت سادہ کپڑے پہنتا اور سادہ غذا کھاتا تھا۔ یہاں پہ بات مکمل ہو رہی ہے تو ہم تھا کے بعد ختمہ کی علامت لگائیں گے۔ وہ ایک صاف مگر ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ یہاں پہ جملہ مکمل ہو رہا ہے تو ہم تھا کے بعد ختمہ کی علامت لگائیں گے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم نے کسی بھی جملے کے جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو ہم نے ختمہ کی علامت کہاں پہ لگانی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سکتہ کی طرف۔ پیارے بچوں، سکتہ کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ نیک آدمی غریبوں، محتاجوں، مفلسوں اور مسکینوں کی مدد کرتا تھا۔ اس علاقے کے بچے، جوان اور بوڑھے سب اس کی عزت کرتے تھے۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں سکتہ کی علامت لگائی گئی ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ نے یہاں سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی بھی جملے میں سکتہ کی جو علامت ہے اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ جب کسی جملے میں دو یا دو سے زیادہ یا ایک طرح کے الفاظ ساتھ ساتھ آ جائیں تو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تین یا تین سے زیادہ الفاظ کی صورت میں آخری لفظ کے ساتھ سکتہ کے بجائے اور لگایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو سکتہ اور ختمہ کے بارے میں بہت اچھی طرح سے معلومات آپ نے حاصل کر لی ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہوں پر سکتہ کا استعمال کرتے ہوئے سامنے دی ہوئی جگہ میں دوبارہ جملے لکھیں۔ ابا جان بازار سے کیلے، انگور، امرود، مالٹے اور سیب لائے۔ اب ہم اس جملے کو جب ہم سکتہ کے طور پہ استعمال کریں گے، یعنی کہ جب ہم اس جملے میں سکتہ کا استعمال کریں گے تو ہم اس کو کچھ اس طرح سے لکھیں گے یا بولیں گے۔ ابا جان بازار سے کیلے، اس کے ساتھ ہم سکتہ کی علامت استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم انگور کے بعد، پھر ہم امرود کے بعد اور مالٹے اور سیب لائے۔ ابا جان بازار سے کیلے، انگور، امرود، مالٹے اور سیب لائے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہنا، رابعہ، شازیہ اور اسما سب 5ویں جماعت میں پڑھتی ہیں۔ اب ہم اس کو جب ہم اس میں سکتہ کا استعمال کریں گے تو ہم ہنا کے بعد سکتہ لگائیں گے، پھر رابعہ کے بعد سکتہ کی علامت لگائیں گے، پھر ہم شازیہ کے بعد بھی سکتہ کی علامت لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اور اسما سب 5ویں جماعت میں پڑھتی ہیں، اس فقرے کو ہم اس طرح سے بولیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے میرے بستے میں کاپی، قلم، کتاب اور ڈائری موجود ہے۔ میرے بستے میں کاپی کے بعد سکتہ، قلم کے بعد سکتہ، کتاب کے بعد اور کا اضافہ کر کے ڈائری موجود ہے، یعنی کہ ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، میرے بستے میں کاپی، سکتہ، قلم، سکتہ، کتاب اور ڈائری موجود ہے۔ اب ہم سب سے آخری جملے کی طرف آتے ہیں۔ باغ میں گلاب، موتیے، سورج مکھی اور نرگس کے پھول کھلے ہیں۔ باغ میں گلاب، اس کے بعد ہم لکھیں گے سکتہ، موتیے، سکتہ، سورج مکھی اور اس کے بعد اور نرگس کے پھول کھلے ہیں۔ اس طرح سے اس میں اور کا اضافہ کر کے ہم اس جملے کو مکمل کریں گے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سکتے کا استعمال بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم سوال نمبر 9 کی طرف آتے ہیں۔ دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے افضل درجہ دیا۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، جنہوں نے ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ہمیں الہامی کتابیں ہم پر نازل کیں تاکہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا واحد خالق و مالک ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کی نظر میں ہمارے سب کام ہیں۔ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اسے اپنے بندوں سے بے حد محبت ہے۔ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف اس سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سوال نمبر 9 بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کچھ نیا لکھیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے والدین ہیں۔ اس موضوع پر ایک پیراگراف لکھیں۔ والدین اولاد کے لیے خدا کی رحمت ہیں۔ اولاد پر سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، کیونکہ وہ اپنا سارا آرام و سکون قربان کر کے اولاد کی بہترین پرورش اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ماں اپنے بچوں کو بڑے پیار اور محبت سے پالتی ہے، بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ اگر بچے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی صحت یابی کے لیے دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے۔ باپ دن بھر محنت مزدوری کر کے بچوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی خوراک کو لباس اور تعلیم کا بندوبست کرتا ہے اور اپنے ذاتی آرام و سکون کی پرواہ کیے بغیر انہیں بہترین خوراک مہیا کرتا ہے، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے والدین کا بڑا مقام ہے اور ان کی خدمت ہم پر فرض ہے۔ پیارے طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پیراگراف بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم آخر میں آتے ہیں ایک سرگرمی کی طرف، ٹھیک ہے؟ اس میں سرگرمی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی سی 2 چیزوں کی تصویروں پر مشتمل ایک کتابچہ تیار کریں اور جماعت میں ساتھیوں کو دکھائیں۔ پیارے بچوں، آپ اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں گے کمرہ جماعت میں تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی۔ اس میں آپ کو ایک قلم بھی نظر آ سکتی ہے، کتاب بھی، میز بھی، کرسی بھی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے آس پاس جتنے بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں۔ آپ نے ان تمام چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے ان کی ایک تصویر بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان تصاویر کو یا تو کسی چارٹ پر بنا سکتے ہیں یا کسی کاپی پر بنا کے اپنے جو آپ کے ساتھی ہیں جماعت میں، جو آپ کے ہم جماعت ہیں، آپ ان کو دکھا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہم کی تشریح، اس کی مشق اور اس میں دیے گئے تمام سوالات اور ان کے جوابات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔